अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका कोड 8623 भी है। और लास्ट टाइम जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें और इसमें कुछ यूँ फ़र्क होने वाला है कि अब हम यूनिट वाइज वीडियोस बनाएंगे। पहले एक वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे की बन रही थी, तो वो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लंबी थी। तो अब चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी, तो छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसको एक वक्त में देखना आसान होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन किसे कहते हैं? हमारे यहाँ एजुकेशन मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइडेड है, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। तो पाकिस्तान में भी एजुकेशन के बिल्कुल शुरू के स्टेज को हम अर्ली एजुकेशन कह लें, अर्ली स्टेज एजुकेशन कह लें। क्लास 1 से क्लास 5 तक की जो एजुकेशन है, इसको हम एलिमेंट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे तो अगला कोर्स ही शुरू हो जाएगा, जिसमें आप हमारे यहाँ उसको मिडिल कहा जाता है और फिर सेकेंडरी कहा जाता है, और बहुत से मुल्क में उसको अर्ली सेकेंडरी और लेटर सेकेंडरी में भी डिवाइड किया जाता है। तो वो हम दूसरे कोर्स में उसको तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो कोर्स है वो क्लास 1 से क्लास 5 के अराउंड घूमेगा। नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू ही से ज़्यादा फोकस रही, ज़्यादा फोकस किया गया हमारे मुल्क में इसके ऊपर। और उसकी वजह ये थी कि जब शुरुआत हुई तो हमारे पास एजुकेटेड लोग नहीं थे, हमारे पास लिटरेसी का रेट बहुत कम था। तो लिटरेसी का रेट बढ़ाने के लिए पहले फोकस इस पे ज़्यादा हुआ। लेटर ऑन जब काफ़ी सारे लोग एलिमेंट्री एजुकेशन से पास आउट हो गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो डायरेक्शन नहीं मिलती किसी स्टूडेंट को कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है। उसको एलिमेंट्री एजुकेशन के बेसिक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसको जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी डायरेक्शन नहीं मिलती। चूँकि दुनिया भर में इसको बहुत क्लियरली क्लासिफाइड नहीं है, हर मुल्क का थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग मामला है कि वो कहाँ से कहाँ तक को प्री स्कूलिंग कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्री होती है। तो आपको किताब में भी ऐसा मिलेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं। कहीं 1 से 8 तक एलिमेंट्री है, कहीं 1 से 6 तक है। लेकिन जब आप पूरे कोर्स को तफसील से पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि एलिमेंट्री का मतलब 1 से 5 तक लिया जा रहा है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन में हम देना क्या चाहते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चे को मुख्तलिफ़ मुल्क अपनी कल्चर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसका कोर्स डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो कॉमन होती ही हैं। और ज़ाहिर है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लैंग्वेज स्किल्स हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, लॉजिक और मैथमेटिक्स कह लें। और उसके अलावा आप उसमें नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स कह लें। अब नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स के अंदर साइंस भी आएगी, और आप अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान स्टडीज़ कह लें या जोग्राफ़ी और हिस्ट्री कह लें। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन में देते हैं, जो कि बच्चे के कॉग्निटिवली हम डेवलप कर रहे होते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, उसकी कम्युनिकेशन है। हालांकि वो लैंग्वेज में कवर होता है, लेकिन लैंग्वेज को जब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें प्योरली कम्युनिकेशन के ख्याल से नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तो इसलिए इसको अलग से मेंशन करना अच्छी बात है। फिर सोशल स्किल्स, फिज़िकल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब तो यही हुआ कि लोगों से कैसे मिलना है, लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। और फिज़िकल स्किल्स का मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, उसकी मोटर स्किल्स भी अच्छी हों, कुछ उसको स्पोर्ट्स खिलाए जाएँ, उसको एक्सरसाइज करवाई जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और अगर आखिर में इसमें ये भी डाल दिया जाए कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस, कि वो अपने आप को पहचाने और अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, अपनी लाइफ का फोकस करना सीखे कि खुशी क्या है, आगे दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे जो है वो मेरे ज़ाती टारगेट्स क्या हैं। तो वो भी अगर सिखा दिया जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बन गया। दिस इज़ नॉट द पाकिस्तानी करिकुलम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल जनरल ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में ये सब कुछ दे देना चाहिए। और जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, एक हेडिंग ये बनेगी, ट्रेंड्स मॉडर्न ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से कि हमें एलिमेंट्री एजुकेशन में इन बातों को फोकस करना पड़ेगा। वो क्या ट्रेंड्स हैं?
ٹرینڈز یہ ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ اب اور نیوکلیئر فیملیز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, فیملیز ہیو بیکم نیوکلیئر. کیا مطلب ہوا نیوکلیئر کا؟ نیوکلیئر کا مطلب ہوا کہ جہاں خالی اماں ہیں, موم ڈیڈ اینڈ کڈس. اب جو ہے وہ باہر کے لوگ, دادا دادی کا انفلوئنس بھی کم ہو گیا ہے, چاچا تایا تو ختم ہی ہو گیا, چاچا تایا خالہ پھوپھی یہ سب الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں. تو وہ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا آہستہ آہستہ وہ نیوکلیئر فیملی میں کنورٹ ہوا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب آپ کے بچے کو کم لوگ اویلیبل ہیں جو اس کو دیکھیں گے, جو اس کی تربیت کر رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ فیملی سسٹم چینج ہو گیا ہے. نمبر 2 بات یہ ہوئی کہ مومز آر بزی. یہ ایک چینج آیا ہے. سم ہاؤ وہ کسی بھی وجہ سے بزی ہوں, اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پرسنلی سوشلائز ان کے کرنے کے انداز پہلے سے بدل گیا ہے. تو ان کی کچھ توجہ گھر پہ ہے, کچھ توجہ ان کی اپنی پرسنل گرومنگ پہ بھی ہے, کچھ وہ سوشلائز کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کی پریزنس ہو گئی ہے. تو وہ پہلے کے مقابلے میں بچے کو جو فل ٹائم اٹینشن دی جاتی تھی وہ اب کم ہو گئی ہے. ایک تو دوسرے لوگ جو دے رہے تھے وہ لوگ بھی کم ہو گئے ہیں, اور جو لوگ اویلیبل ہیں وہ بھی کم توجہ دے پا رہے ہیں. مومز بزی ہیں اور ڈیڈس آر الٹرا بزی. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ انفلیشن ہو گئی ہے. ونس اگین اس تک واپس جائے گی بات کہ پہلے ایک گھر کو 10 لوگ مل کے چلا رہے ہوتے تھے, چچا بھی کام کر رہے ہیں, ابا بھی کام کر رہے ہیں, دادا بھی کام کر رہے ہیں, بھائی بھی کام کر رہے ہیں, سب مل ملا کے گزارا ہوتا تھا. اب خالی ابا کو کام کرنا ہے تو وہ زیادہ بزی ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بچے کو اویلیبل ٹائم فرام پیرنٹس کم ہو گیا. تو یہ جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس بزی ہو گئے. ایک تو فیملی ممبرس کم ہو گئے, پھر پیرنٹس بزی ہو گئے, پھر نمبر 3 بچوں کا ایکسپوجر ٹو سوشل میڈیا. اس نے جو ہے بچوں کی سائیکی کو بھی کافی چینج کر دیا ہے. ایک تو اس کی وجہ سے یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے فزیکل اور موٹر اسکلس کے اوپر ظاہر ہے اب گھر میں کم کام ہو رہا ہوگا کیونکہ وہ ہر وقت موبائل لیے بیٹھے ہوں گے. دوسرا ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, یعنی ان کو جو کچھ مل رہا ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ کافی اب مختلف ہو گیا ہے اس سے جو پہلے ہوتا تھا. تو سوال یہ تھا کہ وہ جو ٹرینڈز ہیں سوسائٹی کے وہ چینج ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں بھی چینجز ریکوائرڈ ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ جب یہ ٹرینڈز دیکھتے ہوئے ہم کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تبدیلی جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. گورنمنٹ اپنے لیول پہ کچھ سوچ بچار کر ہی رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کے مسائل کیا ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور جو بھی ان کے پاس ایجوکیشن کے فنڈز آتے بھی ہیں اس میں سے 90% آف دا فنڈز جو ہیں وہ تو خرچ ہو جاتے ہیں ان کے آپریشنل ایشوز میں, یعنی جیسے سیلریز میں ہی نکل جاتے ہیں. تو پھر وہ انویسٹ کہاں کریں گے؟ انویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ نیا ٹرینڈ آیا ہے, نئے طور پہ آپ کو سوچنا ہے کہ اب اور ایجوکیشن میں کیا کیا جائے. تو اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑے گی, ریسرچ کے لیے فنڈ چاہیے ہوگا. وہ فنڈ کہاں سے آئے گا جبکہ سارا پیسہ تو آپ کے آپریشنل ایشوز میں جا رہا ہے. آپ کے پاس ڈیسک کے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ کس طرح سے ریسرچ پہ پیسہ خرچ کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے علاوہ دوسرے ادارے بھی ہیں جس کو آپ پرائیویٹ یا سیمی پرائیویٹ اداروں کو اس میں شامل کیجئے. تو یہ کچھ ایسوسیشن, کچھ ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں جو کہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. جیسے نیشنل مڈل اسکول ایجوکیشن ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے, پاکستان مونٹیسری کونسل کے نام سے ادارہ ہے, پاکستان ایلیمنٹری ٹیچرز ایسوسیشن کے نام سے ادارہ ہے. یہ تو کچھ ادارے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں. اسکولس کے ہی بڑے بڑے سسٹمز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور چونکہ وہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں تو ان کو اچھی سیلری, اچھے پیسے مل رہے ہیں. ان پیسوں سے وہ کچھ نہ کچھ ریسرچ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ٹریننگ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کی ایک مثال ہمارے کورس میں بھی لی گئی ہے, بیکن ہاؤس کی بھی ہے, سٹی اسکول کی بھی ہے, اور کچھ انٹرنیشنل اسکولز بھی پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اس میں نئے ٹرینڈز اور نئی ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ موجودہ دور کی ضروریات کے حساب سے اپنے ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کی وجوہات یہ ہیں, اور اس میں یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ کرنا ہے تو اس میں اس بات کی بہت ضرورت ہے, جو کہ چونکہ ہم بک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو جیسے بک میں انفارمیشن موجود ہے میں اسی حساب سے آپ کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوں, تاکہ کہ آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت وہ انفارمیشن پروڈیوس کر سکیں جو کہ بک میں موجود ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس
پورے سسٹم کو افیکٹو بنانے کے لیے جو بھی تبدیلیوں کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ واقعی افیکٹولی ہو سکے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ انوالومنٹ ہو تمام پارٹیز کی, آل ریلیونٹ پارٹیز. اچھا وہ کون کون سی ہیں ریلیونٹ پارٹیز؟ تو ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, پھر سوسائٹی کے ممبرز ہیں نا جو کہ جن میں کہ بچوں کو جانا ہے, تو ان لوگوں کی انوالومنٹ ہو, ان لوگوں سے فیڈ بیک لیا جائے. سوال یہ ہے کہ بچے سے نہیں لیا جائے گا, بچے کو دیکھا جائے گا, جب آپ سوسائٹی کو دیکھیں گے تو بچے کو دیکھیں گے, لیکن ظاہر بچہ بھی اس وقت اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے آپ ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں لے رہے ہوں گے. سم ہاؤ جیسے ہم اپنے سسٹم میں بھی کرتے ہیں, تو سم ہاؤ ہمارے یہاں ایک 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں, تو اس کی اس طرح سے انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ اس سے اگر آپ وربلی فیڈ بیک نہیں بھی لے رہے تو اس کا فیڈ بیک آپ اس کے ایکشن سے, اس کی ڈیولپمنٹ سے لے لیتے ہیں. دوسرا فیکٹر جو انہوں نے کتاب میں دیا ہے وہ ہے کہ یہ کیسے ایشور ہوگا کہ جو کچھ آپ نے سوچ لیا ہے یا جو کچھ طے کر لیا وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. امپلیمنٹیشن میں بہت ہرڈلز ہیں. اب وہ ہرڈلز کیا کیا ہیں یا اپنی طرف سے بہت سارے بتا سکتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ ٹیچر ہیں, کہ سب سے پہلے تو ہمارے ٹیچر خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, اور جو خود فارورڈ لکنگ نہیں ہوتا, اپنے اندر تبدیلی کرنے کا خواہاں نہیں ہوتا, کوالیفائڈ نہیں ہوتا مینٹلی. ایک تو ہے نا ایجوکیشنلی کوالیفائڈ ہو, اور ایک ہے مینٹلی کوالیفائڈ ہے کہ میں بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں اسٹرائیو کرنا چاہتا ہوں, محنت کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری سوسائٹی میں ایسا اب رہا نہیں, تو جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو ہر لیول پہ ہرڈل ملتی ہے. گورنمنٹ پالیسی بناتے وقت ہرڈل کریٹ کرتی ہے, ٹیچر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہرڈل کریٹ کرتے ہیں, اسکولز ایڈمنسٹریٹولی اگر اس پہ خرچہ ہونا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں, اور پھر پیرنٹس ہرڈل کریٹ کرتے ہیں کہ اس نئے سسٹم میں ہمارا ایک رول بن گیا ہے, اب ہم وہ کام کیسے کریں گے. تو یہ بہت سارے لیول کے ہرڈلس کو آپ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کے لیول پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کیسے ہوگا, اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے, تبھی کوئی بہتری آئے گی. انوالومنٹ ہوگی تو بہتری آئے گی, امپلیمنٹیشن کا سوچ کے کریں گے تو بہتری آئے گی. اور پھر تیسری بات یہ کہ ریسورسز ہوں گے تو امپلیمنٹ ہو سکے گا, ریسورسز ہی نہیں ہوں گے تو امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد جو ہم جاتے ہیں وہ اس پہلے یونٹ کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ ہے مختلف ملکوں میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے. اب یہ ایک بڑا ڈیٹا ڈریون سا کانسیپٹ ہے کہ اس میں کیا کیا کہاں کہاں ہو رہا ہے, تو میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. اس کا کتاب کے چیپٹر میں بھی تفصیلات موجود ہیں, اگر آپ کو ان ڈیٹیل جانا ہے تو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. سب سے پہلے پاکستان کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے. پاکستان کے اوپر رکھ کے تو آپ بہت ساری باتیں ویسے ہی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جب بھی آپ بات کریں گے ایجوکیشن کی تو آپ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بات کریں گے. میں ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں, آگے آنے والے سارے چیپٹرز بلکہ سارے سبجیکٹس میں بھی یہ بار بار ریفر ہوگا, تو میں ہر دفعہ نہیں سمجھاؤں گا کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کیا ہیں. جب یونائٹڈ نیشنز بنی تھی تو اس وقت کچھ ملک ڈیولپڈ تھے, کچھ ملک ڈیولپ ہو رہے تھے, تو ڈیولپڈ, انڈر ڈیولپڈ اور پھر لیسٹ ڈیولپ کنٹریز بھی تھے جو بالکل ہی نیچے لگے ہوئے تھے. تو جو ڈیولپ کنٹریز تھے انہوں نے لیڈ لیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے پاس زیادہ اتھارٹی ہوگی. ظاہر ہے جو آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل بنائی اس کے اندر بڑے بڑے 5 ملک آ کے بیٹھ گئے, تو آٹومیٹکلی جو چھوٹے ملک تھے ان کا کوشچن یہ نیچرلی بنتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس, آپ ڈیولپڈ بھی ہو اور اتھارٹی بھی آپ کے پاس زیادہ ہو, فیصلے بھی آپ کریں دنیا کے. تو اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ ہم اصل میں ایک ایسی گلوبلائز دنیا بنانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ہمارے ڈفرینسز کم ہو جائیں. تو جو بڑے ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی بھی, ٹیکنیکلی بھی, کہ وہ اپنا لیول بہتر کر سکیں, اور یہ ان کی obligation ہے. مطلب یہ صرف ایسا کمٹمنٹ نہیں ہے کہ چلو اچھا ہے خیراتی طور پہ کر دیں گے, بلکہ اس کے بدلے انہوں نے وہ رول لیا کہ جی ہم لیڈرشپ کا رول لے رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, تو اس کے بدلے ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے فائنینشیل بھی اور ٹیکنیکل بھی. تو اس ضمن میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنایا گیا, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن 2000 کے اراؤنڈ کے آس پاس, ظاہر ہے 1940 47 46 45 کے وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں, تو سن 2000 کے آتے آتے تک ہم بہت کچھ دنیا میں ڈیولپمنٹ حاصل کر لیں, اور کافی ہو بھی گئی, کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. ان گولز کو سیٹ کیا گیا تھا اور ان گولز کا نام رکھا گیا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. بہت ساری باتیں تھیں اس میں,
جینڈر کی بات تھی، ویمن امپاورمنٹ کی بات تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کی بات تھی، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی بات تھی، اس میں جاب اپرچونیٹیز کی بات تھی، اس میں ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کی بات تھی. تو بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کے مد میں ہر ڈیولپڈ کنٹری لیسٹ ڈیولپ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کو فنڈز بھی دیتا ہے. ان کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں باقاعدہ جو کہ آ کے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں فائنینشیلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. تو یہ ہو گئے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بات. تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سے لے کر ہم بھی کمیٹڈ ہیں. جتنے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی کمٹمنٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دیں گے اور سپورٹ دیں گے تو پھر ہم حاصل بھی کر کے دکھائیں گے. تو ہم نے بھی کچھ گولز کو جو ہے وہ اس میں اپنا ٹارگٹ بنایا ہے. پاکستان جو ہے وہ 3 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو لازمی اور فری ایجوکیشن دینا اس کے گولز میں شامل ہے. کمپلسری ہے، حق کہا ہے ہم نے، ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیوائڈ کیا، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا پری اسکول، پھر ایلیمنٹری یا پرائمری اسکول، اور پھر مڈل، اور پھر سیکنڈری میں لوور سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹرشری اسکول یا یونیورسٹی پروگرام کو آخر میں شامل کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے جو نمبر آف اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100% لٹریسی ہو جائے. کم از کم ہمارے جو بچے ہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن کو تو 100% ریسیو کر لیں. اب اس سے بات آگے بڑھ گئی الحمدللہ. اب ہم سیکنڈری ایجوکیشن میں بھی چاہتے ہیں کہ یہ انرولمنٹ جو ہے وہ 100% کے قریب ہو. لیکن انیشیلی ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے سوچا تھا کہ اس کو ہم 100% تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن پاکستان ظاہر ہے اگر آس پاس کے تمام ملکوں کو دیکھا جائے تو پاکستان ان کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے. آس پاس کے جتنے ملک ہیں سوائے افغانستان کو آپ اس میں سے نکال دیں کہ اس کے تو حالات ایسے رہے کہ جنگ سے وہ باہر ہی نہیں آ سکا بیچارہ. اس کے علاوہ جو ملک ہیں، انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں آپ، ایران لے لیں آپ، چائنا لے لیں، جو اس وقت چھوٹے نئے نئے آزاد ہوئے ملک تھے جب یونائٹڈ نیشنز بن رہی تھی. کوریا لے لیں، جو ساؤتھ کوریا لے لیں آپ، سنگاپور لے لیں. سارے ملک تھے جو پاکستان سے بھی پیچھے تھے، ان میں سے بہت سے ملک. اور وہ سب ہم سے کافی آگے نکل گئے ہیں ان ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی اچیومنٹ میں، جس میں ایجوکیشن کا گول بھی شامل ہے. تو ایم ڈی جی کا سیکنڈ گول تھا کہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ 2015 تک ہم سب کو دے دیں. تو وہ اب 2015 گزر چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں دے سکے. ہمارے ہاں مختلف صوبوں میں جو انرولمنٹ ہے وہ میکسیمم جو گئی ہے وہ پنجاب میں 60%، 62% جو ہے وہ پنجاب میں ہے. اچھا یہ ڈیٹا تھوڑا سا پرانا ہے لیکن اب چونکہ کتاب میں یہی ڈیٹا موجود ہے تو ہم اسی کو ریفر کریں گے. میں آپ کو بالکل کرنٹ ڈیٹا دے دوں گا تو پھر آپ کا جواب کتاب سے ملتا جلتا نہیں رہے گا، اس لیے ہم اسی ڈیٹا کو ریفر کر رہے ہوں گے. تو پنجاب میں ہائیسٹ انرولمنٹ ہے جو 62% ہے. اس کے بعد سندھ میں ہے 52%، کے پی کے میں 54%، بلوچستان میں 45%. کسی ایک ڈسٹرکٹ، کسی ایک شہر کی کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے کراچی کی الگ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کے پی کے بعض علاقے ہیں، گلگت بلتستان کے بعض علاقے ہیں وہاں پہ انرولمنٹ زیادہ ہے. لیکن اوور آل صوبائی لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ کہ انرولمنٹ 100% نہیں جا سکی، دوسرا یہ کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا ایک حصہ ویمن امپاورمنٹ بھی تھی. تو وہ جو میل ٹو فیمیل ریشو ہے وہ ابھی بھی ہمارا برابر نہیں ہو سکا. جیسے کہ پنجاب میں جو ان 62 میں سے جو بچے تھے 71% میل تھے اور 54% لڑکیاں تھیں. اس طرح سندھ میں 72% میل ہیں، 47% فیمیل ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارے یہاں جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکے. ہم پاکستان کا ایک جنرل سا جائزہ لے رہے ہیں، اس طرح سارے ملکوں کا لیں گے. یہ چیپٹر 1 ختم ہوگا. ایجوکیشن فار آل ہے یہ ایم ڈی جی کا جو گول نمبر 2 ہے نا. گول نمبر 2 ایجوکیشن فار آل اپ ٹل 16 ایئرز آف ایج. اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جو بنیادی ہمارے مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا نمبر 1 پرابلمس ان کو حاصل کرنے میں ہمیں کیا ہوئے. پرابلمز یہ ہوئے، نمبر 1 بجٹ نہیں دے سکے ہم. بجٹ کا ہمارا ایک بہت ہی چھوٹا سا پرسنٹیج جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، انڈر 10% ہی رہا ہمیشہ. تو اچھا بہت سے بڑے ملکوں کا بھی 10% کے اراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا اوور آل بجٹ ہی بہت بڑا ہوتا ہے یا ان کا جی ڈی پی ہی بہت بڑا ہے تو اس کا 10% بھی بہت ہوتا ہے. ہمارا چونکہ خود جی ڈی پی ہی بہت چھوٹا سا ہے تو اس کا
5% یا 7% ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ بنتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس سے تنخواہیں نہیں پوری ہوتی, ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. تو ایک تو ہمارا بجٹ ایک پرابلم ہے, اس کے علاوہ ہماری پلاننگ نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سفارش سے آتے ہیں, وہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ کیپیبل ہی نہیں ہے. اگر آپ ایگزیکٹلی کورس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, تو ابھی ایگزیکٹلی آپ آج کل کے میٹرک کے ایگزامس دیکھ لیں کیا حالات ہو گئے ہیں, انٹر کے ایگزامس دیکھ لیں ان کے ریزلٹس دیکھ لیں. ایون چیئرمین آف دا بورڈ اویلیبل نہیں ہے ہی نہیں. کوئی بندہ نہیں مل رہا جو کہ چیئرمین آف دا بورڈ لگایا جا سکے. وداؤٹ چیئرمین پورا بورڈ آپریٹ کر رہا ہے, ریزلٹس نہیں آ رہے, اعلان ہو رہا ہے ہم امتحان لینے کے قابل نہیں ہیں, ہم امتحان نہیں لے سکیں گے. اب امتحان 2 ہفتے بعد ہوں گے اور 3 ہفتے بعد ہوں گے. یہ کیپیبلٹی کا ایشو ہے ہمارے پاس. اس میں ظاہر بجٹ بھی انوالوڈ ہے, پلاننگ بھی انوالوڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارا کچھ مسئلہ سوشل بھی ہے ابھی تک جو نہیں حاصل کر سکے. تو سوشل ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکے. کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی بچوں کو اسکول بھیجنا اتنا ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے غریبوں کی طرف سے. اسی طرح سے لڑکیوں کا اسکول بھیجنے میں اور مسئلہ ہے. تو یہ سوشل ایشوز اور جینڈر ایشوز ابھی بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جو ہمیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل نہیں کرنے دے رہے. اور پھر آخری ان دا پارٹ آف پیرنٹس, ایک تو بجٹ گورنمنٹ کی طرف سے نا, پیرنٹس کے پاس پارٹ پہ دیکھیں تو کاسٹ آف ایجوکیشن اچھی خاصی ہے. کتابیں ہیں, کاپیاں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, اور پھر وہ بچہ جو کہیں کام کرنے جاتا ہے وہ کام کرنے نہیں جا رہا, ایجوکیشن لینے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک کاسٹ کا پارٹ ہے. پاکستان کے پرابلم میں سے ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ وار آن ٹیرر بھی ہے. یہ بھی ہمارے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اس نے رخ نہ ڈالا ہے, کیونکہ ہمارے فنڈز وہاں چلے جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ نہیں خرچ کر پاتے ایجوکیشن کے لیے. اچھا, یہ پاکستان کی بات کمپلیٹ ہو گئی بس. تو اگر آپ پاکستان کے مسئلے ویسے ہی دیکھ لیں نا, آپ آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں, تو ویسے ہی پاکستان کے مسئلے آپ یہ 5 سے بڑھ کے 50 بتا دیں گے. تو اس لیے اس میں کانفیڈنٹلی آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا, آن دا ادر ہینڈ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے جو ہے وہ ہم سے کچھ بہتر کر لیا ہے. اچھا, شروع کے ایرا میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی, ایسا لگتا ہے کہ آج کل انڈیا زیادہ اور ترقی کر گیا, لیکن آج کل ہوا یہ کہ ان کے کچھ شہر یا کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ کہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا, زیادہ کانسنٹریٹڈ ایجوکیشن بھی گئی, اور پھر اس ایجوکیشن کو انہوں نے کنورٹ کیا ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن سے. اور کچھ وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے انویسٹرز بھی زیادہ ہے کہ مال بکتا وہاں زیادہ ہے, تو پھر کمپنیز بھی وہاں کھولی, ان کو جاب اپرچونیٹیز ملی. تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن میں بہت کمال حاصل کر لیا ہوگا. لیکن اگر انڈیا کی آبادی دیکھیں نا, تو وہاں پہ اگر 10 کروڑ لوگوں نے ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کر لی, تب بھی ابھی وہاں پہ بلینز میں ہے نا پاپولیشن. تو اس لیے اس ریشو سے آپ دیکھتے ہیں تو ابھی بھی اچھی خاصی پرسنٹیج ایسی ہے جو کہ بہت سے ان کو فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں. بہرحال تو جو شروع کی ایفرٹ تھی وہ زیادہ تھی انڈیا میں 50s اور 60s کے اندر, جو ہے وہ زیادہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی. ان کا جو کوشش تھی کہ ودن 1 کلومیٹر آف ریزیڈنس آپ کو اسکول مل جائے, تو وہ تقریباً 80%, 85% کے اراؤنڈ, ایگزیکٹلی کتاب نے کتنا دیا ہوا ہے, 83% تک انہوں نے حاصل کر لیا تھا یہ 50-60s میں. اور ایونچولی یہ اس سے آگے بہت زیادہ نہ بڑھ سکا. 90s میں اور 2000s تک بھی اراؤنڈ اتنا ہی تھا کہ 80s کے اراؤنڈ ہی % آف اسکولز اویلیبل تھے پرائمری اسکولز. اور یہ طے ہوا تھا کہ 3 کلومیٹر کی رینج میں جو ہے وہ سیکنڈری اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول اویلیبل ہو. تو وہ بھی کوئی کم و بیش اراؤنڈ 85% تک حاصل کر لیا تھا انہوں نے. 3 کلومیٹر کے اندر اندر ان کو اسکول مل جاتا تھا یا مل جاتا ہے. پھر جو ایجوکیشن کا ان کا انرولمنٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا بڑھا, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ ورک مور ان دا 50s 60s اینڈ 70s. اور پھر وہاں پہ جا کے جو فگرس تھیں وہ اسٹیگننٹ ہو گئیں کہ ٹھیک وہاں سے پھر آگے مزید ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کی پرائمری لیول پہ مزید نہیں بڑھ سکی. گاؤں دیہات میں بھی بہت سارے بچے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے جی. ایک جو انہوں نے اور بہتری کی وہ یہ کی کہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم یونیفارم کر لیا, یعنی ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم ہے پورے ملک میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پہ بہت کم لوگ بچے ایسے ہیں جو کیمبرج ایگزامز دیتے ہیں. ہمارے مقابلے میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی جو بچے کیمبرج کی طرف جاتے ہیں وہ بہت کم ہے. ان کا جو نیشنل سسٹم ہے
اس پہ کافی لوگوں کو کانفیڈنس بھی ہے، اور اس کے تھرو ہی گزر کے بچوں کو اچھی جابز مل رہی ہیں، اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. تو ان کا جو یونیورسل سسٹم ڈیولپ ہوا پورے ملک میں ایک جیسا ایجوکیشن کا لیول بنانے کی کوشش، اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور پرائمری ایجوکیشن کو یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جونیئر اسٹیج ہے جو کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہے، پھر ایک سینئر اسٹیج ہے جو کہ 6 7 8 کا ہے، جس کو ہم مڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کام انہوں نے کر لیا ہے. نمبر اسکولس تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کے، تقریباً 65,000 پرائمری اسکولس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے تھے 1998 میں، لیکن اگین پاپولیشن بھی اس حساب سے بڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ جنرل انڈیا کے بارے میں باتیں تھیں کہ انڈیا کو آپ نے اپروچ کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے. جنرل سی باتیں، کوئی بہت زیادہ بہت ڈیٹیل ڈیپتھ میں بات نہیں ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش کی بات کریں. ایک تو بنگلہ دیش میں کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے مقابلے میں وہ یہ رہا کہ بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا، تو وہ اپنا جو بھی کیلکولیٹ کرے گا یا اپنے ایمز آبجیکٹیوز اپنی اچیومنٹس کو کیلکولیٹ کرے گا تو وہ 71 سے کرے گا، ہم 47 سے کریں گے. تو یہ ایک ڈفرینس آیا. اور لیکن بنگلہ دیش نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو بھی چارٹر ہیں ایجوکیشن فار آل، اس کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بھی اس کو جانا چاہتے ہیں. کمپلسری اور فری ایجوکیشن ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اور ان کے ہاں جیسے ہمارے یہاں ہیں ویسے ان کے یہاں بھی ایک جنرل ایجوکیشن اسکول کی ہے، پھر مدرسہ سسٹم وہاں بھی ہے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ووکیشنل اسکولس کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہاں بھی پرائمری لیول وہی کلاس 1 سے کلاس 8 تک ہے، یا پھر اس کو بھی وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ کلاس 1 سے 5 تک ایک لوور پرائمری ہے جس کو کہ ایلیمنٹری کہیں گے، اور پھر 6 7 8 مڈل کہہ لیں ہم اس کو. سیکنڈری کلاسز ہمارے یہاں بھی کلاس 9 10 11 12 ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی سیکنڈری کلاسز 9 10 11 12 کہلاتی ہیں. 12 کے بعد کی ایجوکیشن کو وہ بھی ٹرشری ایجوکیشن کہتے ہیں، ہم بھی ٹرشری ایجوکیشن کہتے ہیں. ٹرشری کا مطلب ہے جس میں کہ بچہ پھر کسی اسپیسیفک سبجیکٹ میں آگے ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح سے ان کے ہاں ایک پی ایس سی دیا جاتا ہے، پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ، جو کہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی ان کو دیتی ہے، جو 5th کلاس میں 5th کلاس پاس کرنے پر دے دیا جاتا ہے. اور جو ان کا ایجوکیشن کا لیول ہے، ان کی ایجوکیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں کتاب میں کوئی نمبر نہیں موجود کہ اتنے % ہو گئے اتنے % نہیں ہوئے، تو اس لیے ہم بھی ان نمبرز کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہم باہر سے اٹھا کے لے کر آئیں. اس کے فوراً بعد یہ چل پڑے ہیں جی کوریا کی طرف. کوریا ظاہر ہے، کوریا کی بات کریں گے تو ساؤتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے، اور کوریا تو بہت ہی آگے نکل گیا. اچھا، کچھ کوریا کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور کورس کا پارٹ نہیں ہے اس لیے میں اس ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر وہی لمبی بات ہو جائے گی. کوریا جو ہے اس نے ٹیکنالوجیکلی بہت ڈیولپ کیا، ایجوکیشنلی بہت ڈیولپ کیا. حالانکہ کوریا اپنی بجٹ کا صرف 5% ایجوکیشن پہ خرچ کرتا ہے، لیکن کوریا کا بجٹ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کا 5% ہی پورے ملک کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایجوکیشن کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. ان کی جو ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں اس میں ایڈمیشن لینا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے. بچے بچپن سے اسکول کو بہت سیریس لیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح اسکول کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ایڈیشنل کلاسز ہوتی ہیں دوپہر کے بعد سے، کھانا کھانے کے بعد سے پھر چلے جاتے ہیں اور ان کلاسز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور وہ پیڈ ہوتی ہیں. اور پیرنٹس کو پتہ ہے کہ جب تک بچہ بہت زیادہ ایکسل نہیں کرے گا، کیونکہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے. ہر بچہ اسکول جا رہا ہے تو پھر یونیورسٹی کی جو سیٹس ہیں وہ کم سیٹس ہیں، اس میں ایڈمیشن لینا مشکل ہوگا. تو اس کے لیے بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. تو بچہ صبح بھی اسکول جاتا ہے اور شام کو بھی اسکول جاتا ہے اور اپنی پریپریشن کرتا ہے. کوریا کی جو 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کو SKY کہتے ہیں، SKY، ایس اسٹینڈس فار سول نیشنل یونیورسٹی، کے اسٹینڈس فار کوریا یونیورسٹی، اینڈ وائی اسٹینڈس فار یونسے یونیورسٹی. یہ 3 بڑی وہاں کی یونیورسٹی ہیں. جس کا وہاں داخلہ نہیں ہوتا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بیچارہ. ایجوکیشن کو لے کر کوریا اتنا سیریس ہو گیا کہ کوریا میں بچے ایجوکیشن کی بیس پہ سوسائڈ تک کر رہے ہیں. اچھا، یہ پرابلم ان کو زیادہ آ رہے ہیں سیکنڈری اور پھر ٹرشری ایجوکیشن میں. پرائمری ایجوکیشن مناسب ہے کیونکہ پرائمری ایجوکیشن میں وہ پریشر اس طرح سے نہیں دیتے، کیریئر کا پریشر نہیں سامنے آیا ہوتا بچے کا.
سیکنڈری ایجوکیشن سے اس کا کیریئر چوائسیز آ جاتی ہیں، اس کو سبجیکٹ چوائسیز آ جاتی ہیں، وہاں سے پرابلم اور پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کوریا کے ایجوکیشن سسٹم اتنا میٹیکولس ہے، کوریا ہوا، سنگاپور ہوا، کہ ان سے دنیا بھر متاثر ہے۔ یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی بڑا زبردست سسٹم ہے، اور 80% لوگ وہاں پہ ہائی اسکول گریجویٹ ہوتے ہیں اور یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اچھا خاصا بڑا لیول ہے نا، 80% بچے یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ان کی ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، اس کے جو سبجیکٹس ہیں اس کی لسٹ بک میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ پہلے فوکس کرتے ہیں کلاس 1 اور 2 کے اندر کورین میتھمیٹکس، اس کے بعد ڈسپلن لائف، سینسیبل لائف، انجوائبل لائف اور فزیکل ایجوکیشن۔ اس طرح سے بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں پہلے وہ۔ اس کے بعد لیٹر گریڈز میں جا کے وہ سوشل اسٹڈیز، سائنس، میوزک، آرٹس اور پریکٹیکل آرٹس، میتھمیٹکس، اس طرح کی چیزوں کو مزید انگیج کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے کوریا ہے نا، سمجھ لی کہ کوریا اور جاپان 19-20 ہیں، تو جاپان کی ایجوکیشن بھی بہت ہی ڈیولپ ہو چکی ہے۔ جاپان میں بھی ویسے ہی کمپٹیشن ہے۔ جن ملکوں میں بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہوگی، برتھ ریٹ کم ہوگا، وہاں پہ بچوں کو کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا، کیونکہ اب پورے ملک کی باغ دوڑ، پہلے لیٹ سپوز 10 ملین بچے تھے، اب جو ہے وہ 7 ملین رہ گیا، اور پھر اگلے کچھ سالوں میں وہ 5 ملین رہ جائیں گے۔ آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، بچے پیدا کم ہو رہے ہیں، تو اب ان کم بچوں کو پورے ملک میں وہ جابس کرنی ہیں اور بڑے عمر کے لوگوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جاپان میں بھی یہی ایشوز ہیں اور کوریا میں بھی ایشوز ہیں کہ جو بچے پاس آؤٹ ہو کے یونیورسٹی میں جا کے اور جاب کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کافی پریشرز فیل ہوتے ہیں۔ اچھا، جاپان کے اندر بھی جو ہے وہ ایجوکیشن اسی طرح سے ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں ان کو پوری طرح دیا گیا ہے۔ ڈیکوریٹ کرنے کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ لائبریری ہے، میوزک روم ہے، جمنیزیمز ہیں، اسپورٹس کی مختلف فیسلٹیز ہیں، پلے گراؤنڈز ہیں، اس کے علاوہ رومز جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس کے اندر ساری ایجوکیشنل فیسلٹیز موجود ہوں، اور اس کے علاوہ جو اسکول بلڈنگز ہیں وہ بڑی اسپیسیفک طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹیو ہوتا ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہو یا پبلک اسکول ہو، اس کو ان ڈائریکٹیوس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور کلاس روم، کلاس سائز، یہ سب کچھ وہاں سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ اور جو لیٹسٹ ایجوکیشنل ٹرینڈز ہیں، ان ٹرینڈز کو فوکس کیا جاتا ہے کہ جی کلاس روم کا سائز ایسے ہوگا، کلاس روم کا شیپ ایسے ہوگا، وہاں پہ یہ مانیٹرز موجود ہوں گے، یہ ویژول ایڈز ہوں گی، اس طرح کی چیزوں کو پراپرلی وہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ بالکل ارلی ایجوکیشن وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ ڈیولپ ہو جائے، اس کے اندر سٹیزن شپ ڈیولپ ہو، اس کے اندر ہیومینٹی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے بعد اس کو دوسرے سبجیکٹس پہ لایا جائے۔ ٹھیک ہے، شروع کی ایجوکیشن میں کوریا اور جاپان دونوں میں ہی پروموشن جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتی، یعنی بچے کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو اکیڈمک اچیومنٹس کی بیس پہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ آٹومیٹکلی پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام جو جاپان میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیسنز ہیں نا، لیسنز کی جو بیسک آؤٹ لائن ہے، جو بیسک ڈیلیوری ہے، وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور ان ویڈیوز کو سارے اسکولس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کنٹینٹ اس طرح سے ڈیلیور ہوگا، یا تو آپ ڈائریکٹلی ویڈیو پلے کریں، یا پھر آپ اس ویڈیو کے تھرو لرن کر کے بچوں کو آگے یہ ٹیچ کریں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اچھا ماڈل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کی بات کی ہے۔ کینیڈا ایک ٹھنڈا ملک ہے، اس کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں زندگی ممکن نہیں ہے، آسانی سے ممکن نہیں یوں کہہ لیجیے۔ آبادی کانسنٹریٹڈ ہے کچھ خاص شہروں کے اندر، اور کینیڈا چونکہ ایک خاص پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، تو وہاں پہ دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، فرینچ سپیکنگ اور انگلش سپیکنگ۔ تو انہوں نے اسی حساب سے اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کیا، باقی دنیا سے کچھ مختلف ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہمارے یہاں سے بیچلرس کر کے جاتے ہیں، ان کے بیچلرس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس آ کے ایک دفعہ اور کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کو ہم مانیں گے۔ تو ان کی کیونکہ اپنے کسٹم، اپنی سوسائٹی کے حساب سے بڑی ڈیولپڈ ایجوکیشن ہے، تو اسی حساب سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ایجوکیشن کو حاصل کریں، تبھی ہم آپ کو اپنے حساب سے ایجوکیٹڈ مان رہے ہوں گے۔ اگین وہاں بھی 16 سال کی عمر تک کمپلسری ایجوکیشن ہے، اور تقریباً 1 in 7 انڈیویجولس جو ہیں وہ، یعنی ان کے پاس کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ڈگری ہے، اور بہت اچھا ہائی ریشو ہے
وہاں پہ بچے جو ہائی اسکول کو پاس کر رہے ہیں اس کا. وہاں بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، دنیا بھر میں جتنے ہی ملک ہیں سب جگہ پرائیویٹ سکولز تو موجود ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کے بڑے اسٹرکٹ لاز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے. پرائیویٹ اسکول کو بھی گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے، اور ظاہر ہے پبلک اسکول کو زیادہ فنڈ کرتی ہے، پرائیویٹ اسکول کو کم فنڈ کرتی ہے. پرائیویٹ اسکول کچھ گورنمنٹ سے لیتا ہے اور کچھ فی کی مد میں لوگوں سے لیتا ہے. اور وہاں پہ ڈفرینٹ اسکولز انگلش اور فرینچ اسکول الگ الگ ہیں. اور 5 یا 6 سال کی عمر سے بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ 16 سال 17 سال کی عمر تک رہتا ہے. یہی ہمارا ہے جو انٹرمیڈیٹ تک کی ایجوکیشن، سیکنڈری ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہماری ہے وہ ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ اگر ایجز کو لے کے بات کریں گے تو وہی قریباً ایجز ہیں. گریڈ 1 میں 6 سال کا بچہ ہے، گریڈ 2 میں 7 سال کا بچہ ہے. تو وہی جو ہمارے یہاں ایجز ہیں وہی ایجز وہاں پہ فالو ہو رہی ہیں. اور انکریمنٹلی سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ کیے جا رہے ہیں. ارلی اسٹیجز کے سبجیکٹس ویسے ہی ہیں جیسے جاپان میں یا ساؤتھ کوریا میں ہیں، کہ وہ زیادہ فوکسڈ ہیں بچے کی کوگنیٹیو اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور اس کو ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بنانے پہ. اور لیٹر آن جو ہیں وہ دوسرے سبجیکٹس ایڈ کیے جاتے ہیں کلاس 3 4 5 سے آن ورڈس. تو یہ وہ ملک تھے جن کا کہ ایک جنرل سا تذکرہ آیا اس کے اندر. اور پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان میں ایک ٹاپک ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایجوکیشن میں کیا رول رہا ہے. تو پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر بہت گرو کر گیا. اور پہلے پرائیویٹ سیکٹر بالکل شروع میں 60s میں جو ہے وہ خالی ایلیٹ لوگ لیتے تھے، لیکن آن ورڈز جو ہے وہ اسکولز ایسے بھی آ گئے جو کہ لوئر لیول پرائیویٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں، جن کی فیس بھی کم ہے. گورنمنٹ اسکول سے تو زیادہ ہے لیکن پھر بھی اتنی ہے کہ غریب لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک مشروم گروتھ ہوئی ایسے اسکولس کی، جو پرائیویٹ اسکولز جو ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی انہوں نے سنبھالی. اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس تو بالکل فیسلٹیز تھیں ہی نہیں، بن ہی نہیں پا رہی تھی. لیکن جو پالیسی ہے وہ کچھ خاص نہیں بن سکی پرائیویٹ اسکولس کو مینیج کرنے کی. تو ہر اسکول اپنے طور پہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کتنا اچھا اسکول ہونا ہے. کہنے کو کریکولم موجود ہے، کہنے کو پالیسیز موجود ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آپ کو یونیفارم قسم کی ایجوکیشن ہر جگہ مل سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان کی پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ اب ہماری گورنمنٹ ایجوکیشن کو سرپاس کر گئی ہے، اور بہت زیادہ اسکولز ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹلی آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 12 ملین بچوں کو جو ہے وہ 2008 میں کیٹر کر رہے تھے. تو یہ 2008 میں، اور اب تو اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بات. اس کے علاوہ پاکستان میں مدرسے بھی موجود ہیں جو کہ ایک طرح سے ایک پیرللی بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مین اسٹریم کریکولم کے قریب آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر مدرسوں کو مین اسٹریم کے قریب لے آیا جائے گا تو ان بچوں کی ایجوکیشن بھی باقی بچوں کے قریب آ سکے گی. ایجوکیشن فار آل کا بہرحال ہمارے یہاں نعرہ تو موجود ہے، اور پچھلے مختلف سالوں میں جب سے 2000 غالباً 5 میں یا 8 میں وہ جو آئی تھی 18th امینڈمنٹ، اس کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا پروونشل میٹر ہو گئی ہے. تو ہر پروونس اپنے طور پہ ایجوکیشن کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور اس میں اپنے اپنے طور پہ کمپٹیشن میں ہے کہ ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں. اس کمپٹیشن میں جیتنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ویسے ہی پاس کر دو تو بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے. یہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھے، جس رفتار سے کہ گورنمنٹ اسکولز بڑھیں، جس کی ایک ڈیٹا موجود ہے کہ 69% سے گرو کیا پرائیویٹ اسکولز نے بنسبت 8% کے، بمقابلہ 8% کے جو گورنمنٹ اسکولز کی گروتھ تھی. تو یہ ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن کا کچھ حال تھا. ہمارے ہاں جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے پنجاب میں سب سے زیادہ، تقریباً 65% جتنے ہی پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں سے زیادہ تر پنجاب میں پائے جاتے ہیں. سندھ میں 16% ہیں، کے پی کے میں 11 ہیں، اور گلگت بلتستان میں 2% ہیں، اور بلوچستان میں اور
فاٹا وغیرہ کا ملا کے 1% بنتا ہے. تو چونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ سندھ میں زیادہ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ میں جو ڈیولپڈ سٹیز ہیں وہ کم ہیں. بڑے سٹیز ہیں لیکن کم ہیں، اور زیادہ تر جو ایریاز ہیں وہ لیس ڈیولپڈ ہیں، تو وہاں پہ گورنمنٹ اسکولس پہ ہی بچے چلے جائیں تو بڑی بات ہے. سو 3 in every 10 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس فائنلی انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ پرائیویٹ ہیں اوور آل. اور ٹوٹل پاکستان کے 32% انرولمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہی ہے، جس میں کہ پنجاب اور کے پی کے میں زیادہ ہے، اور سندھ میں جو ہے نسبتاً اس سے کچھ کم ہے. اور ونس اگین بوائز جو ہیں وہ زیادہ انرولڈ ہیں بنسبت گرلس کے. پرائیویٹ اسکول کی آخری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کی ایک ڈائیورسٹی موجود ہے. اچھے اسکولز بھی موجود ہیں، درمیانے اسکولز بھی موجود ہیں، اور بالکل فارغ اسکولز بھی موجود ہیں جو کہ فی تو لے رہے ہیں لیکن وہ ایز سچ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہے. ایک آخری کام جو اب ہوا ہے اسی چیپٹر میں وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. وہ کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ نے مختلف فلینتھراپک آرگنائزیشنز این جی اوز کو ہی کہا ہے کہ جی ہمارے بہت سے اسکولز ایسے ہیں جو ہم آپریٹ نہیں کر پا رہے، تو اگر آپ کے پاس یہ پوٹینشیل ہے تو آپ یہ اسکولز ہم سے لے لیجیے اور آپ ان کو آپریٹ کیجیے. اس میں ہم کچھ آپ کو سپورٹ کریں گے اور کچھ آپ اپنے مختلف چینل سے سوسائٹی سے فنڈز لیجیے فلینتھراپی کے تھرو. تو وہ مختلف چینل سے فنڈ لیتے ہیں، باہر سے بھی کچھ فنڈز ملتے ہیں ان این جی اوز کو، اور وہ اس طرح کے اسکولز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ جو جیسے ہم نے کہا کہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول ہے، یہ بھی ایک پیرللی پورا اپنا سسٹم ڈیولپ کر چکے ہیں پرائیویٹ اسکولس کا. اور اس میں ملٹی لیول ان کے پاس اسکولز موجود ہیں، جس میں کہ ایک ان کا مین اسٹریم اسکول ہے جیسے بیکن ہاؤس ہے، پھر اس کو انہوں نے ایک سب لیول بنایا ایجوکیٹرز کے نام سے اس کو پھیلایا. تو یہ بھی ایک ان کا پورا ایک نیٹ ورک آف اسکولز جو ہے وہ موجود ہے. باقی سبجیکٹس میں بھی آپ ان دونوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے. اور بات کو اینڈ کرتے ہیں کہ آخری بات یہ کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم پہلے چل رہا تھا وہ فیڈرل کنٹرول کر رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آ رہا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے ایجوکیشن کا منسٹر یا ایجوکیشن کا جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہی رہ گیا ہے کہ وہیں کی ایجوکیشن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، باقی سارے صوبے اپنی اپنی ایجوکیشن کو خود سنبھال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ یونٹ 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا. آپ اس کو شاباش جلدی سے گو تھرو کیجیے. ہم یونٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.